नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ान मोहतरम, मुझे हुक्म दिया गया है कि खिदमत खल्क़ और उसका इस्लामी तसव्वुर के उन्वान से अगले चंद मिनटों में आपके सामने कुछ गुज़ारिशात पेश करूँ। मोहतरम स्टेज सेक्रेटरी साहब ने फरमाया था कि इंशाअल्लाह कुछ देर के बाद अंधेरों में उजाला करने के लिए मोहतरम इंतज़ार भट्ट साहब आएंगे, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अंधेरा हो जाए ताकि उजाले का फिर तसव्वुर भी वाज़ेह हो जाए। खिदमत खल्क़ का इस्लामी तसव्वुर हम क्यों जानना चाहते हैं? क्या उसके जानने से हमारे अमल में कुछ फ़र्क आ जाएगा? मैं समझता हूँ कि अगर हम अपने गिरदोपेश कुछ नज़र डाल लें तो हमें इसकी ज़रूरत बहुत वाज़ेह होकर सामने नज़र आने लगेगी कि हमें पता होना चाहिए कि खिदमत खल्क़ दर हकीकत क्या है और दीन इस्लाम में उसकी अहमियत क्या है। हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, चंद तस्वीरें आपके सामने, उसके बाद इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू रखूँगा। ये अभी आपने लंच किया, उसके बाद आपको तो फ्रूट नहीं मिला, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं कि उनके लिए इस तरह से फ्रूट का फवाके का एहतमाम किया जाता है। ये लंच का इंतज़ाम हो रहा है चंद अफराद के लिए। जो देख पक रही है आपके सामने है, जिस अंदाज से उसके अंदर गोश्त डाला जा रहा है उससे आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कितनी बड़ी देग होगी। ये चावल डाले जा रहे हैं बोरियों की सूरत में, और फिर ये एक दस्तरखान बन गया और आप गिन सकते हैं कि शायद 10 से 12 अफराद वहाँ बैठे हुए से खाने की शायद कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की फरावानी हमें अपने इर्द गिर्द भी नज़र आती है कि शायद दुनिया बदल गई है, अब नंगो भूख ख़त्म हो चुकी और हर तरफ खाने को भी बहुत है और पहनने के लिए भी बहुत कुछ पाया जा रहा है। मगर ये फरावानी जो आप देख रहे हैं कि 10-12 अफराद इसे खाएंगे और उसके बाद यकीनन ये अमल होगा कि बाहर फेंक दिया जाएगा और इसको किसी की भी एक्सेस नहीं होगी, हत्ता कि यहाँ पे कोई जानवर भी नहीं पहुँच सकते। इस तरह का माहौल है ऐसी जगहों का। शायद कुछ चंद कीड़े पहुँच जाएं क्योंकि उन्हें हम रोक नहीं सकते। मगर ये किस हाल में? इस हाल में कि लोग पत्ते खाने पर मजबूर हों। उस हाल में हमारे दस्तरखान जो हैं वो फैलते चले जा रहे हैं। हमारे डाइनिंग टेबल इस तरह के हों मगर कुछ लोग इस तरह भी खा रहे हों कि किसी गली के किनारे किसी गंदे ज़ख़ीरे से कुछ चीज़ चुनकर वो अपना पेट भर रहे हो। और ये मामला कुछ चंद अफराद का नहीं है कि ये चंद तस्वीरें मैंने शायद कहीं इंटरनेट से ले ली हों और बस वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ज़रा फिगर्स को देखिए कि मुल्क दुनिया की 20% आबादी जो है आपके 70% वसाइल पर काबिज और बकिया 80% आबादी वो कुल 23% वसाइल की हकदार ठहरी है। और उसमें से भी 60% जो है वो 21.9% ले रहे हैं, जबकि 20% ऐसे हैं जिनके पास कुल 1.5% वसाइल मुहैया। फिर यही नतीजा निकलना, इस तरह की माएँ और इस तरह के बच्चे। हाँ, ऐसे बेडरूम भी हैं, ऐसे वॉशरूम भी हैं, मगर
اس طرح کے لوگ بھی ہیں جن کے پاس نہ سونے کی جگہ نہ مر کے دفن ہونے کی جگہ. پھر جب وہ مر جائیں تو انہیں گڑھوں میں پھینکا جائے, اجتماعی طور پر دفن کیا جائے, مگر مٹی ڈالنے کی بھی پوری فرصت نہ ہو کہ ڈھانپ ہی دیا جائے, ایسا معاملہ بھی نہ ہو. یہ بچہ انتظار کر رہا ہے کہ اس کا باپ اٹھے گا تو اس کے لیے کھانا لے کر آئے گا, مگر وہ نہیں جانتا کہ باپ تو ان چیزوں سے فارغ ہو چکا. ایسے علاقے بھی ہیں کہ جہاں پہ تن ڈھانپنے کو لوگوں کے پاس چند کپڑے کی تاریں بھی نہیں ہیں. ڈاکٹر انتظار بٹ صاحب جاتے رہے سوڈان میں, وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ ساؤتھ سوڈان کے ایسے علاقے ہیں کہ لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ایک بہت بڑی آبادی جن کو خدا کا بھی نہیں پتا, وہ جانتے نہیں کہ خدا کون ہے, اور ان کے پاس پہننے کو کپڑے کی ایک تار بھی نہیں. اس طرح سے بھی وہ زندگی بسر کر رہے ہیں. تو میرا سوال یہ ہوگا کہ کیا ہم آنکھیں بند کر کے معاذ اپنے ارد گرد جو فراوانی پھیلی ہوئی ہے, جو خوشحالی ہمیں نظر آتی ہے, جو ایئر کنڈیشن کمروں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, معاذ ادھر ہی نگاہ رکھیں. یہ جو فیملی نظر آ رہی ہے سارے ہی کپڑوں سے آزاد, ان کو معلوم بھی نہیں کہ کپڑے کیا ہوتے. بہت سے قصے میں سنا سکتا ہوں, شاید انتظار صاحب سنائیں بھی اسے, وقت کم ہے اس لیے آگے چلتا ہوں. پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ چند خاندان نہیں ہے, یہ ہے دنیا کی حالت کہ وہ لوگ جن کے پاس دن میں صرف $2 وہ کما پاتے ہیں, ان کی تعداد 2.6 بلین ہے. اور وہ لوگ جو کہ صرف $1 روزانہ کا کماتے ہیں, یعنی 85 روپے, ان کی تعداد بھی 1 ارب کے قریب پہنچی ہوئی ہے. اور ایسے بچے کہ جن کو دفن تو کیا مگر پوری طرح مٹی بھی نہ ڈالی. شاید ایسا ایک ہی واقعہ ہوا ہو یا چند واقعات ہوئے ہو, نہیں, 24,000 بچے روزانہ محض غربت کی وجہ سے اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں, اور ان کی حالت ایسی ہوتی جیسے میں آپ پہلے تصویریں دکھا چکا ہوں. یہ تصویر آپ میں سے اکثر نے دیکھی ہوگی. کیون کارٹر ایک فوٹوگرافر, 1994 میں اس نے ایک تصویر بنائی اور اس وقت کا سب سے بڑا فوٹوگرافی کا انعام اس کو دیا گیا, پولوٹس ایوارڈ. اور تصویر یہ ہے, یہ سوڈان کی تصویر ہے. ایک چھوٹا سا بچہ, وہ قریب ہی ایک UN کا خوراک کی تقسیم کا ادارہ ہے, اس کی طرف یہ چل کے جا رہا ہے, سسک کر, بالکل گھسٹتا ہوا, اور پیچھے ایک گدھ ہے جو اس انتظار میں ہے کہ کب اس کی سانس ختم ہوگی تو وہ اپنی خوراک پائے گا. یہ فوٹوگرافر کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس بچے کا کیا بنا, وہ وہاں تک پہنچ سکا تھا کہ نہیں پہنچ سکا, لیکن اتنا گمان ضرور ہے اور غالباً یقین بھی ہے کہ اس گدھ کو ضرور اپنی خوراک مل گئی ہو. یہ جو فوٹوگرافر ہے, جب اس نے تصویر اتاری اس کے 3 ماہ بعد اس نے خودکشی کر لی, اور اس وجہ اس کی یہی تھی کہ وہ دن رات سوچتا رہا. پھر اس نے جو ایک تحریر لکھی, وہ یہاں میرے پاس نہیں ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ خدا کے لیے جن کے پاس کچھ ہے کھانے کو, وہ اپنے ارد گرد بھی دیکھا کریں, اور کم از کم یہ ہے کہ وہ اپنا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ہے اس کو ضائع نہ کریں, کیونکہ بہت بڑی دنیا اس رزق کے حاصل نہ ہونے کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے. یہ تصویر بھی مجھے لگے گی کہ لوگ برتن اٹھائے لائن میں خوراک کے لیے کھڑے ہیں, شاید افریقہ کی تصویر ہے, نظر آ رہا ہے. ہمارے ملک میں شاید ایسا معاملہ نہیں ہے, مگر یہ کہاں کی تصویر ہے؟ یہ تو آپ کے سوات کی تصویر ہے. سفید پوش لوگ ہیں, ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں, کسی نے تو ان کو خوراک بہن پہنچانی ہے. یہ بھی ہمارے ملک کا بچہ ہے, گندگی میں سے اپنا خوراک جو ہے وہ تلاش کر رہا ہے. یہ بچیاں بھی میری اور آپ کی بچیاں ہیں, اور یہ بھی گندگی میں سے ڈھونڈ رہی ہیں کہ شاید کچھ کھانے کو مل جائے. اور اس طرح کے بچے کتنے ہیں؟ کل 2.2 بلین بچے 2005 کی یہ فگرز ہیں, اس میں سے 1 بلین بچے اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں, 1 ارب.
لیکن یہ سارا کچھ اس پہ اگر آپ نگاہ ڈالیں، اگر میں چاہوں کہ اس دنیا کے ہر بھوکے کو کھانا کھلا دوں، ہر ان پڑھ تک میں تعلیم پہنچا دوں، ہر گھر تک میں صفائی ستھرائی کا نظام پہنچا دوں، پانی پہنچا دوں، اور ان کی بنیادی صحت ان کے گھروں تک پہنچا دوں، اور جو خوراک ان کو چاہیے ضروری خوراک وہ بھی پہنچا دوں، تو مجھے 50 ارب ڈالر سالانہ چاہیے۔ کہنے کو تو یہ بہت بڑی رقم ہے، 50 ارب ڈالر سالانہ، مگر آپ یہ دیکھیے کہ یورپ کے اندر، صرف یورپ کے اندر سگریٹ پینے پہ 50 ارب ڈالر خرچ ہوتے ہیں، 11 ارب ڈالر کی آئس کریم کھا لی جاتی ہے، 105 ارب کی شراب پی لی جاتی ہے، 400 ارب روپے کی نارکوٹکس ڈرگز، اور سب سے زیادہ یعنی 780 ارب ملٹری پہ، اسلحے پہ خرچ ہوتے ہیں۔ یہ میں ایک اجمالی سا خاکہ اپنی دنیا کا آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ اس غربت کے اندر ہمارا حصہ 25% ہونا چاہیے تھا، کہ ہم پوری آبادی کا 25% ہیں، مگر ہمارا حصہ اس میں 70% ہے۔ اس طرح کل 50% لوگ جو ہیں وہ مسلمان غریب کہلائیں گے، اور دنیا کے اندر جو جنگیں ہو رہی ہیں اس کے نتیجے میں جو تباہ کاری اور اس کے نتیجے میں جو بے گھر ہوتے ہیں لوگ، اس میں بھی ہمارا حصہ یہ آپ کے سامنے ہے کہ انٹرنلی ڈسپلیسڈ لوگ جو اپنے گھروں سے نکال دیے جاتے ہیں، اس دنیا کے اندر اس وقت ان کی تعداد 2.5 کروڑ کے قریب ہے، اور ہر 10 میں سے 9 افراد مسلمان، 90% share is owned by the Muslims۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، اور پھر زلزلے یہ تو دیکھتے ہی رہتے ہیں آپ۔ یہ چند جھلکیاں صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب بینک کے بینک پورے دھس گئے زمین کے اندر، یہ بس سامنے یہ بارہا آپ نے دیکھی ہوگی تصویر کہ صرف ایک مسجد بچی پورے اس علاقے میں، آنچے میں۔ یہ بھی وہاں کی تصویریں۔ بتانا کیا چاہتا ہوں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ساری دنیا کی یہ جو نظر آپ اجمالی خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کو سامنے رکھیں اور پھر اپنا کردار، اپنا رول متعین کریں۔ خدمت خلق کی ہولسٹک اپروچ کیا ہے، اگلے چند منٹ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یاد رکھیے کہ جب بھی کسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں اور جس زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہی اثر انداز ہوتی ہے آپ کے اعمال پر۔ کسی چیز کو اگر میں کسی خاص زاویے سے دیکھوں گا تو میرا ایکشن کچھ اور ہوگا، کسی اور زاویے سے دیکھوں گا تو میرا ایکشن کچھ اور ہوگا۔ اسی طرح خدمت خلق کو اگر میں ایک والنٹیئر ایکشن سمجھوں، ایک رضاکارانہ کام سمجھوں، تو میرا کردار، میرا عمل کچھ اور ہوگا، اور اگر اس کو میں اوبلیگیشن سمجھوں، فرض جانوں، تو پھر میرا کردار کچھ اور ہوگا۔ میں اپنی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بارہا میں نے سوچا کہ اگر کوئی مجھے بتا دے کہ یہ خدمت خلق جو ہے یہ رضاکارانہ کام ہے، تو پھر میں کبھی کر لیا کروں گا، کبھی نہیں کیا کروں گا۔ کبھی فرصت ہوئی تو چند لمحے کر بھی لیا کریں گے، نہیں ہوگی تو بہت سارے اور کام ہیں کرنے والے، وہ کیا کریں گے۔ مجھے کچھ کمانا بھی ہے، مجھے اپنے خاندان کا بھی خیال رکھنا ہے، بہت سے کام ہیں، ریسرچ بھی کرنی ہے، اپنے پروفیشنل میں بھی ایکسل کرنا ہے، بہت سارے کام ہیں۔ لیکن اگر مجھ پہ یہ واضح ہو جائے کہ خدمت خلق تو رضاکارانہ کام ہے، تو پھر اس کی اہمیت کم ہوتی چلی جائے گی، بہت تھوڑے لوگ رہیں گے جو اس پہ توجہ دیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا واقعی رضاکارانہ کام اسلام کی نگاہ میں۔ یہ پہلی وحی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری غار حرا پہ، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وادی فاران میں اپنے گھر میں، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ ان کی انتظار میں تھیں،
انہوں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے ہوئے پریشان حالت میں، ماتھے پہ پسینے ہیں، اور آتے ہیں کہ زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ تو ہماری اماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت جو فرماتی ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ، وہ کہتی ہیں ہرگز نہ گھبرائیے، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، یہ ان کا عزم ہے، یہ ان کی کمٹمنٹ ہے، کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ آپ یتیموں اور بیواؤں پر ہاتھ رکھتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے پاس جن کے پاس نہیں ہے انہیں آپ دیتے ہیں، یہ سارے کام چونکہ آپ کرتے ہیں اس لیے اللہ آپ کو رسوا ہرگز نہیں کرے گا۔ یہ پہلی گواہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے گھر سے دی جا رہی ہے، چونکہ 15 سال سے وہ انہیں دیکھ رہی تھیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ جب تجارت کے معاملے تھے ان کے ساتھ، کہ وہ جانتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا، فلاحامہ کے کاموں میں وہ کیسے حصہ لیتے۔ عزیز ساتھیوں، سورۃ البلد کی یہ آیات آپ کے سامنے ہیں۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ کیا ہم نے تمہیں وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ۔ یہ ترجمہ آپ کے سامنے لکھا ہوا بھی ہے، آپ جانتے بھی ہیں، میں مختصر کروں گا۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے، اور تم نہیں جانتے کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے۔ جب بھی کسی دشوار گزار گھاٹی کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں تو مختلف چیزیں آتی ہیں، شاید جہاد ہے، تبلیغ ہے، اور بہت سارے کام ہیں، لیکن یہاں پہ وہ سارے کام بہت دشوار گزار ہیں، بہت اہم ہیں، لیکن یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ۔ وہ جو کہ غلام بنا لیے گئے ہوں ان کو آزاد کرانا، اور بھوکے کو کھانا کھلانا، اور یتیموں کی مدد کرنا، اور مسکینوں کی دستگیری کرنا، یہ وہ سارے کام ہیں جو دشوار گزار ہیں، اور انسان ان دشوار گزار رستوں پہ نہیں جاتا بلکہ آسانی تلاش کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ شروع میں کہہ دیا گیا کہ ہدایت تو اس قرآن سے ان لوگوں کو ملے گی جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور خرچ کرتے ہیں جو کچھ انہیں دیا گیا۔ یہ آیت البر کہلاتی ہے سورہ بقرہ میں۔ لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون والصادقين۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، ملائکہ پر اور کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لائے، اور پھر اپنے اس محبت والے مال سے جو کہ اسے پسند ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یہ ہے وہ نیکی۔ اور آگے چل کے دیکھیں کہ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد کہ بھی اس نیکی میں کیا ہے، کہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، ساری باتیں کرنے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ
کہ وقام الصلاۃ و آت الزکات، زکات اس میں شامل نہیں ہے، زکات اس سے ہٹ کر ہے، لیکن نیکی اس سے پہلے بتا دی گئی کہ اپنے پسندیدہ اعمال میں سے اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں، یہ نیکی۔ حدیث سے ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مسلم امہ ایک جسد واحد کی طرح، اس کے کسی ایک حصے میں اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پوری امت جو ہے وہ تڑپ محسوس کرتی ہے، درد محسوس کرتی ہے۔ جس طرح کے جسم میں اگر کسی ایک جگہ درد ہو، تکلیف ہو، تو آنکھیں روتی ہیں اور جو ذہن ہے وہ سونے سے انکار کرتا ہے، اور سارا جسم جو ہے اس کے تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ سورۃ الحج میں یہ 77 نمبر آیت ہے، کہا گیا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور خیر کے کام کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ یعنی اطاعت، رکوع اور سجدہ، عبادت، اور پھر اس کے فوراً بعد خیر کے کام، یہ کرو گے تو فلاح پاؤ۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق جو ہے وہ میرا کنبہ ہے، اور پھر مجھے تو وہ لوگ پسند ہیں جو میرے کنبے کا خیال رکھتے ہیں۔ اور پھر ایک اور طویل حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ اسی کنبے کے حوالے سے۔ صرف ایک بات سامنے رکھ دیتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں سے کہے گا، اے ابن آدم، میں بیمار تھا تو میری عادت کو نہیں آیا۔ بندہ کہے گا، اے اللہ تو ان چیزوں سے ماورا ہے، تو کیوں کر بیمار ہوگا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ وہ فلاں شخص جو تیرا پڑوسی تھا، کیا وہ بیمار نہیں ہوا تھا؟ تم اس کی عادت کو آتے تو مجھے تم وہاں پاتے۔ اسی طرح سے وہ تفصیلی حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے کنبے کا ذکر کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ اس کا خیال رکھے۔ ایک اور حدیث میں خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتری کرے۔ یہ وہ اسپیکٹ ہے جو ایک اینگل ہے خدمت خلق کا۔ اب دوسرا اینگل یہ ہے کہ لوگوں کو آخرت کی فکر دلانا اور جہنم کی آگ سے بچانا۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے کنبے کو بھی، اور پھر بے شمار جگہوں پہ بقیہ لوگوں کو بھی آپ جہنم کی آگ سے بچائیں۔ یہ خدمت خلق ہے۔ مجھے وقت کا چونکہ کہہ دیا گیا، مجھے اب جلدی چلنا ہوگا۔ اسی طرح سے کہا گیا کہ تم نیکی پھیلاؤ، حکم دو نیکی کا اور برائی سے روکو، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں لوگ جہنم سے بچ جائیں گے۔ اور یہ ہم پر فرض کیا گیا کہ یہ کام ہم کرتے رہے۔ اور پھر یہ بھی آپ کے سامنے رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ان کی امت بھی صرف اسی لیے آئی ہے کہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں ان کو لایا جائے۔ یہ کام ہمارے ذمے ہے اور یہ خدمت خلق ہے۔ اب اگر آپ اس کا خلاصہ دیکھنا چاہیں تو یہ جو انڈیویجول ڈیپریویشنز میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، خوراک کا معاملہ ہے، کپڑوں کا معاملہ ہے، گھر سے بے گھر ہو گئے لوگ، تعلیم نہیں ہے، صحت کی ضروریات نہیں ہے، یہ سارے کام اس کی ذاتی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ وہ بیچارہ بہت مشکل میں پڑتا ہے اور اس کا حل جو ہے وہ ریلیف۔ اسی طرح سے جب ڈیزاسٹرز آتے ہیں، چاہے وہ ارتھکویکس ہوں، فلڈز ہوں، وارز ہوں، ان کا بھی اس کی ذاتی زندگی پہ بہت اثر پڑتا ہے، اور اگر آپ مدد کرتے ہیں، ریلیف دیتے ہیں، تو اس کی بہتری اس میں آتی ہے۔ لیکن اس ریلیف کو نظر انداز نہ کیجیے کہ وہ جن کے پاس فکر آخرت نہیں ہے اور فکر آخرت نہ ہونے کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ میں پھینکے جانے والے ہیں۔ اگر واقعتاً ہم اپنے ان دوستوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ اور اپنے دائیں بائیں رہنے والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، واقعی ہم ان کے اگر خیر خواہ ہیں، تو ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ وہ جہنم کی آگ سے بھی بچ جائیں۔ اور اگر ہم ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ یقیناً یہ خدمت خلق ہے اور یہ اللہ کو مطلوب ہے، اور اس کا بھی جو حل ہے وہ ریلیف میں۔ اسی طرح یہاں پہ جو ظلم ہے، ناانصافی ہے، اس کے نتیجے میں
یہ دنیا بھی ان کے لیے خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی ان کے لیے خراب ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اس سے بچائیں اس جہاں میں بھی اور اگلے جہان میں بھی, تو وہ بھی ایک ریلیف ورک ہے. یعنی یہاں سے ظلم کو ختم کرنا, ناانصافی کو ختم کرنا, اور یہاں پر امن کو رواج دینا اور انصاف کو رواج دینا, یہ بھی ایک ریلیف کام ہے بڑے معنوں میں, ہولسٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو. یہ 3 ایریاز ہیں جن میں ہمیں خدمت خلق کرنی ہے, اور یہ خدمت خلق جو ہے یہ فریضہ ہے, کیونکہ قرآن و سنت سے یہ ثابت ہو رہا ہے, اور یہ فرض کفایہ بھی نہیں ہے, یہ مجھے اور آپ سب کو کرنا ہے. یہ والنٹری ورک بھی نہیں ہے, یہ لازمی ہے, اوبلیگیشن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے, چونکہ ہم وسائل بھی رکھتے ہیں, صلاحیت بھی رکھتے ہیں, اور مال و دولت بھی رکھتے ہیں, تو یہ ہم پر زیادہ فرض بنتی ہے کہ ہم آگے بڑھ کر, کیونکہ اللہ کے خاص نوازے ہوئے لوگ ہیں, تو یہ فریضہ ہم انجام دیں. یہ بس ایک سلائیڈ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جتنی استطاعت ہے, یاد رکھیے استطاعت کا صرف اللہ کو پتہ ہے یا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کتنی استطاعت دی گئی. یعنی وہاں تو اللہ بتا دے گا کہ میں نے تجھے یہ بھی صلاحیت دی تھی, یہ بھی استطاعت دی تھی, مگر جہاں کوئی اور نہیں بتا سکتا. آپ خود اپنے ضمیر سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے اندر صلاحیت کتنی ہے, آپ کے پاس وسائل کتنے ہیں, اسی طرح سے آپ کو ان کو خرچ بھی کرنا ہوگا. تو اسی پہ اختتام کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو صحیح معنوں میں خدمت خلق کو سمجھنے کی اور پھر اسی کی صحیح روح کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا.